जाने कितनी देर बाद अमरीन की आंख खुली थी। कमरे में अंधेरा फैला हुआ था और जिससे अंदाजा हो रहा था कि शाम हो गई है। वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। उफ, इतनी देर हो गई, मुझे तो घर भी जाना था। जो ही इसने अपने जिस्म को हरकत दी तो इस पर अजीब और गरीब और खौफजदा कर देने वाला इंकशाफ हुआ। ओ मेरे खुदाया, ये क्या हुआ है मेरे साथ? एक सर्द लहर इसे सरता पा ठुठरा गई। इसने जल्दी से दोनों बाजू सुकेड़ कर अपने आप को ढांपा और पागलों की तरफ बिस्तर टटोल कर अपना लिबास तलाश करने लगी। सतरपोशी करने के बाद वो कांपती टांगों समेत खड़ी हुई और अभी दीवार के स्विच बोर्ड टटोल रही थी कि कमरा खुद ब खुद रोशन हो गया। गोया कोई अंदर आया था। आपने क्या किया मेरे साथ? लैला शाह की मुस्कुराती सूरत देखकर वो वहशत ज़दा अंदाज में इसकी तरफ लपकी थी। इसका रुआं रुआं शर्म और गैरत से लरज रहा था। कुछ भी तो नहीं किया। परेशान क्यों होती है मेरी चिड़िया? तुम्हारी वजह से तो मेरा काम आसान हो गया। तुम्हें नुकसान क्यों पहुंचाऊंगी मैं? तो फिर मुझे बेहोश करके आपने मेरी खराब तस्वीर क्यों ली है? तुम्हारी तस्वीर कब ली है? ये तो तुम्हारी बहन की है, लो देख लो। मुझे इन तस्वीरों को प्रोफेसर दानियाल को भी तो भिजवाना है। मैं चाहती हूँ कि अब की दफा मैं पसे पर्दा रहूं और प्रोफेसर दानियाल के कंधे पे बंदूक रखकर चलूं। यूं भी ये बम इनके हाथों में ईरान साहब के असाब पर फटेगा तो ज्यादा मजा आएगा। लो देखो ये तस्वीरें। इसके बाद मुंह हाथ धोकर घर चली जाना। ड्राइवर को मैंने कह दिया है कि वो तुम्हें घर ले जाएगा। मेहरान, मैं आखिरी बात कह रही हूँ, मुझे अर्शीन के पास ले चलो। इसके बाद हरगिज नहीं कहूंगी, लेकिन जिंदगी भर तुमसे बात नहीं करूंगी। आप ही की इन जिदों की बदौलत तो मैं इन हालों को पहुंचूं। वो जूते के तस्मे खोलने के लिए झुकता हुआ चिढ़कर गोया बोला था। जिंदगी अजाब बनाकर रख दी है सबके मिलकर। नैनी मुझसे नाराज होकर घर छोड़ के चली गई। सुफियान अलग खफा हवा फिरता है। दुर्र नायाब की नजरें रोज सवाल करती हैं कि हम तारीख लेने कब इनके घर जाएंगे। दावर अपनी जगह शिकवों के दफ्तर जमा किए हुए, ऊपर से इन मोहतरमा की जिम्मेदारी और फिक्रे। मैं तो अजीब मुसीबत में फंस गया हूँ। अब क्या करेंगी वहां जाकर? भाई उससे मिलूंगी, हालचाल दरियाफ्त करूंगी। क्यों अपनी शामत बुलवाती हैं? अपने मोहतरम खामन प्रोफेसर दानियाल साहब का पता है ना आपको? पहले आपका केस खराब है। बिग बॉस सीधे मुंह बात नहीं करे। क्यों मजीद बिगाड़ और पेचीदगी पैदा करें? आराम से अपने घर बैठे अपने मियाँ को मुट्ठी में करने की कोशिश करें। इन्हें कुछ शर्म दिलाएं। मेरे कहने सुनने से क्या होगा? वो करेंगे तो वही जो उनका मन चाहेगा, मगर आप इन्हें ऐसा करने से रोक सकती हैं। इसका आपको हक हासिल है। छोड़ो इन बातों को। ये बताओ अर्शीन के पास कब ले जा रहे हो? कभी भी नहीं। देखे नाजिश, इसका कोई फायदा नहीं होगा। मेरी तो समझ में नहीं आता कि आप हसद और रकाबत का जज्बात महसूस करने के बजाय इससे हमदर्दी और ताउन की किस तरह जता रही हैं। आज तक तो हम यही पढ़ते आए, यही सुनते आए कि औरत हर बात हर चीज बर्दाश्त कर लेती है, मगर अपने मर्द को पराई औरत के साथ होते हुए नहीं देख सकती। इसका बस चले तो इस औरत को कच्चा चबा जाए। इंतहा पसंद ख्वाह किसी भी रूप, रवैये और जज्बे में हो, काबिल मजम्मत ही समझी जाती है। और ये कोई फॉर्मूला नहीं है कि हकाइक को समझे और परखे बगैर गैरत के नाम पर कत्ल गारत करी और फसाद बर्पा कर दिया जाए। नाजिश तहम्मुल से बोली, मैं अर्शीन को खामखा ज़ेरे अताब क्यों लाऊं? वो दानियाल के काम और शख्सियत से मुतासिर थी। इसके अंदाज़ो अतवार को पसंद करती थी और ऐसे जज्बात तो इंसान किसी भी मोतबर या मशहूर पर्सनैलिटी के बारे में रख सकता है, मसलन फनकार, खिलाड़ी, समाजी या सियासी शख्सियत। कितने ही बेशुमार लोग हैं जिनको आवाम सर आंखों पर बिठा कर रखना पसंद करती है, और ये कौन सी अनोखी बात है? गलती तो मेरे शौहर की थी ना। उन्होंने क्यों एहतराम और पसंदीदगी के इन जज्बात को गलत मानी पहनाए और अर्शीन के दिलो दिमाग को दूसरी राह पर डाला। पसंदीदगी मोहब्बत की पहली सीढ़ी होती है मैडम। गलत। अर्शीन वाले मामले में ये मकूला बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है, क्योंकि इसने शादी करने के लिए प्रोफेसर दानियाल को पसंद या मुंतखब नहीं किया था। ये प्रपोजल और आइडिया दानियाल की तरफ से आया था। हाँ, अगर अमूमी नुक्ता निगाह से बात की जाए तो ऐसा हो जाता है, लेकिन इस सूरत में जब आप अपनी पसंद को हासिल करने में कामयाब हो जाएं। अगर ऐसा ना हो सके तो वक्ती कसक और अजियत जरूर होती है, मगर फिर बंदा किसी दूसरी जगह शादी करके घर बसा लेता है और अज़दवाजी जिंदगी में मसरूफ पड़कर सब कुछ भूल जाता है। ख्वाह ये केस किसी मर्द का हो या औरत का हो, खसूसन हमारे जैसे दबाव के शिकार मुआशरे में तो यही होता है ना। लड़की छोड़ो, लड़कों के साथ भी अमूमन यही सिचुएशन होती है। दिल ही दिल में किसी और को पसंद करते हैं, माँ बाप मानते नहीं है तो किसी और जगह शादी हो जाती है। तो जहाँ वालिदैन ने रिश्ता किया होता है सर झुकाते हैं और अपनी शरीके हयात के होके रह जाते हैं।
یہ تو دوگلاپن ہوا نا. اس طرز عمل کو منافقت کہا جاتا ہے. نہیں، یہ فطرت کی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے، اور سچ پوچھو تو اصل محبت ہوتی ہی شادی کے بعد ہے. اس امرت کا صحیح مزہ شادی کے بندھن میں بند کر ہی چکھا جا سکتا ہے. باقی سب وقتی ابال ہوتے ہیں جنہیں لڑکا لڑکی اپنے تئیں محبت کا نام دیتے ہیں. دیکھیں، آپ کی سوچ ہو سکتی ہے، میری نہیں. مجھے ایسی شریک حیات چاہیے جو رتی برابر بھی جسمانی اور ذہنی، احساساتی اور خیالاتی آلودگی کا شکار نہ ہو، ہر لحاظ سے پاک، مصفہ، اور ایک کوئی انہونی خواہش نہ ہو اس کی. ہر شخص پاک دامن با کردار بیوی کا طالب ہوتا ہے. نازش صدمے کی گہری کیفیت میں اس کی صورت تکتی رہ گئی. مہران کے الفاظ نے اسے دلی تکلیف دی تھی. تم تو سچے پکے مسلمان ہو، مجھ سے بہتر جانتے ہوگے کہ اسلام میں تہمت لگانا کتنا سنگین جرم ہے. وہ بہت دیر بعد گویا ہوئی تھی، لیکن اس کا لہجہ تلخی سے لبریز تھا. کتنا بے رحمانہ کھردرا انداز تھا. یہ ہمارا قومی المیہ ہے کہ ہم انسان کو پہلے سے بنائے ہوئے معیار کے مطابق پرکھتے ہیں. اگر مخصوص معیار پہ پورا نہ اترے تو اسے مکمل طور پر رد کیا کر جاتا ہے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر شخص کی قابلیت، شخصی وزن اور کردار کا تعین اس کے مخصوص ماحول، حالات اور حقائق کے حساب سے کیا جائے. اب نازش کی آنکھوں میں شکایت، افسوس اور ملامت تھی، اور مہران خفیف سا ہو کر رہ گیا تھا، تاہم اکڑ نہیں ٹوٹی تھی. آپ تو یوں کہہ رہی ہیں جیسے میں نے کوئی انہونی فرمائش کر دی ہے. مجھے ایسی عورت چاہیے جس کا رواں رواں میرا اور صرف میرا ہو، کوئی آپ جیسے سچی اور کھری عورت. کیا جانتے ہو میرے بارے میں؟ شاید میں نے تمہیں یہ بات کبھی پہلے نہیں بتائی. تمہارے ذہن کے جالے صاف کرنے کے لیے ایک اہم راز سے پردہ اٹھا رہی ہوں. آج سے 12-13 برس پہلے جب میں 17 برس کی تھی نا، تو میں ایک ڈاکٹر کو پسند کرتی تھی. وہ دادا جی کے علاج کے لیے ہمارے گھر آتا تھا، اور میں اس ڈاکٹر کی بردبار اور متاثر کن شخصیت کو پسندیدگی کی نظر دیکھنے لگی تھی. اس کے بولنے کا سٹائل، اس کی چال ڈھال، اس ڈاکٹر کی سنجیدہ پن مجھے امپریس کرتا تھا. وہ دادا جان کے کمرے میں آتا تو میں کسی نہ کسی بہانے سے اندر آ جاتی، چوری چوری سے دیکھتی، کبھی کبھار اس سے مخاطب ہونے کی جرت بھی کیا کرتی تھی. اور جب وہ رخصت ہو جاتا تو میں اگلے دن کا انتظار بھی کیا کرتی تھی، اور وہ انتظار بہت مشکل ہوتا تھا. ایک بنام سی بے چینی تاری رہتی تھی. اس کیفیت کو یا اس جذبے کو کوئی نام نہیں دیا جا سکتا. بس یہ تھا کہ اس کے آس پاس کی موجودگی، اس کی آواز، اس کی آمد مجھے اچھی لگتی تھی. وہ ایک تسلسل میں بول رہی تھی. مہران کے وجود میں اضطراب کی لہریں گردش کرنے لگی تھی. وہ مٹھیاں بیچ کر نا بڑی مشکل سے خود پر ضبط کیے خاموش بیٹھا، ہونٹ چبا رہا تھا، یوں جیسے خود کو کسی رد عمل سے باز رکھنے کی کوشش کروں. پھر ایک دن کیا ہوا، وہ دادا جان کو اپنی شادی کا کارڈ دینے آ گیا، اور اصرار سے ہم سب کو آنے کو کہا. میرے سارے جذبے ٹھنڈے پڑ گئے. شروع میں عجیب سی کسک اور خود فراموشی طاری رہی، اور پھر میں نے خود کو سنبھال لیا. پھر کچھ عرصے بعد دانیال میری زندگی میں آئے تو ان کی محبت نے مجھے سب کچھ بھلا دیا. شادی کے بعد جب میں کبھی کراچی گئی تو فیملی ڈاکٹر ہونے کے ناطے بہت دفعہ اس ڈاکٹر اور اس کی مسز سے میری بات ہوئی. میں نے بڑی خوش دلی سے، بڑی نارمل انداز میں ان سے الیکس کی. اب بھی ان سے ٹکرا ہوتا رہتا ہے. اپنے پرانے خیالات کو سوچ کے مجھے بے ساختہ ہنسی آتی. شادی سے پہلے انسان جذباتی اعتبار سے بڑا ناپختہ اور ناسمجھ ہوتا ہے. جذبوں کے صحیح برتاؤ کا سلیقہ تو شادی کے بعد ہی آتا ہے. آپ کو اس بات کی کوئی پشیمانی نہیں ہے نا کہ آپ نے اپنے شوہر کو دھوکے میں رکھا؟ پشیمانی کس بات کی؟ جب سے میرا ان سے قلبی اور شرعی ناطہ استوار ہوا ہے نا، اس کے بعد سے آج تک میرے دل میں ان کے علاوہ کوئی نہیں گزرا. میں نے ان سے کسی قسم کی کوئی بیمانی نہیں کی. پہلے کون تھا کون نہیں، اس لامانی بحث میں پڑنا ہی چاہیے. بس یہ بات سامنے رکھیں کہ ان کے بعد کوئی نہ ہو. اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا ہے نا، تو مرد برداشت کرتا ہے نا عورت برداشت کرتی ہے. آپ تو برداشت کر رہی ہیں. میری تو مجبوری ہے نا. 12 برس تک اس کے دل کے بےتاج دل پہ نا میں نے راج کیا. ملکہ رہی ہوں میں وہاں کی. اور جب ملکیت کا یقین کامل ہو جائے نا کہ پاؤں پسار کر بے فکری ہونے والی تھی، تو اچانک اس سلطنت کا تختہ الٹ گیا. میرا مسئلہ دوسرا ہے. میں خود اپنی زنجیروں میں لپٹی ہوئی ہوں. پاگل پن میرا اپنا ہے. چاہنے کے باوجود نہ میں دانیال سے پوچھ گچھ کر سکتی تھی اور نہ ہی جواب طلبی، اور نہ انہیں چھوڑ کر جانے کا حوصلہ تھا مجھ میں. میں کسی بھی طرح کسی بھی رشتے سے ان کے قریب رہنا چاہتی تھی. ان سے دوری میرے وجود کو دیمک کی طرح کاٹ رہی تھی، اور میں ان سے دور نہیں رہ سکتی. بھلے وہ میرے نہیں رہے، مگر میری نظروں کے سامنے تو ہے نا. میں انہیں دیکھ سکتی ہوں، چھو سکتی ہوں، ان کا خیال کر سکتی ہوں، حتیٰ کہ ان کی پریشانیاں مول لے سکتی ہوں. وہ اس عورت سے بھی نفرت نہیں کر سکتی جو ان کی پسندیدہ ہے.
مہران دم خود بیٹھا، رحم بری نظروں سے اس کی شوہر پرستی کی عکاسی کرتی بھرپور دیوانگی ملاحظہ کر رہا تھا۔ یہ دیوانگی تو تھی، ناصر یہ وفا نہیں جنوں ہے، ناصر یہ وفا نہیں جنوں ہے، اپنا بھی نہ خیر خواہ رہنا۔ اچھا ان باتوں کو چھوڑو، موضوع مت بدلو، معمولی سی بات کو ایشو بنا کر معاملہ مت بگاڑو۔ کسی کی خوبی سے متاثر ہو کر اسے پسند کرنا اتنا بڑا کوئی جرم نہیں ہوتا جس کی پاداش میں تم عورت کو سولی پہ چڑھا دو۔ یہاں محبتیں بچھڑ جاتی ہیں، منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں، برسوں کے استوار کیے ہوئے خاندانی رشتے جھگڑوں کی نظر ہو جاتے ہیں۔ لوگ دوسری شادیاں کر لیتے ہیں، طلاقوں کے بعد گھر بسا لیتے ہیں، حتیٰ کہ ایک بہن مر جائے نا تو اس کی سیج پہ دوسری بہن کو بٹھا دیا جاتا ہے، سوتیلے رشتے استوار کر لیے جاتے۔ پھر تمہارا دل اتنا پتھر کا کیوں ہے؟ تم کس آسمانی حور کے منتظر ہو؟ انسانی نسل فرشتوں سے آگے نہیں بڑھتی، ربط اور رشتے بہرحال انسانوں سے ہی طے پاتے ہیں۔ اتنی اکڑ اور غرور پارسائی کا انجام اچھا نہیں ہوتا، کبھی پچھتاؤ گے، خدا نخواستہ۔ یہ نازش تھی جو اس کی سخت سست بھی وہ شربت کا گھونٹ سمجھ کے پی لیتا تھا اور اس کی اتنی باتیں سن لیتا تھا، ورنہ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اس کی غلطیوں کی نشاندہی کرے۔ تمہیں اس کے کردار کے لیے اس لیے کھٹکھٹایا نا کہ اس کا حال و ماضی تمہارے سامنے۔ فرض کرو اپنی مرضی سے کسی پاکیزہ عورت کو بیاہ کر لاتے ہو، شادی کے کچھ عرصے بعد تم پہ یہ انکشاف ہوتا ہے کہ وہ ماضی میں کسی اور کو پسند کرتے تھے، تو تم کیا کرتے؟ مہران، کسی کے دل یا سوچ کے خالص ہونے کی کیا ضمانت دی جا سکتی ہے؟ تم پر بھی تو بے خبری وار کر سکتی ہے نا۔ تب تمہارا رد عمل کیا ہوتا؟ ہمارے یہاں نا ایک روایت بن گئی ہے کہ لڑکیاں اپنے خواب دفنا کر پرانی وابستگیوں کو ماضی کے تالوں میں بند کر کے امانت داری سے بنے رشتوں کو نبھانے لگتی ہیں۔ تم کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ آپ مفروضوں پر بات مت کریں نازش، میں اتنی جلدی اپنے ذہن اور دل کو آمادہ نہیں کر سکتا، اور ابھی میں اس کے بارے میں بالکل بھی مطمئن نہیں ہوں۔ تحقیقات جاری ہیں، اگر بے گناہی کا ٹھوس ثبوت سامنے آ گیا تب اس کی بریت کا سوچے جا سکتا ہے۔ خدا کے لیے میرے سامنے تو یہ پولیس والوں کی زبان مت بولا کرو۔ نازش اب کے بھنا کر اٹھ گئی تھی اور مہران مسکرا کر اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ کیا بنا؟ جو ہی نازش کمرے سے باہر آئی، سفیان نے نازش سے بے چینی سے دریافت کیا۔ کچھ نہیں بھیا، وہ نہیں مانتا۔ آپ نے دباؤ ڈالنا تھا نا، جتنا ممکن تھا نا اس سے زیادہ ہی پریشرائز کیا ہے، مگر میں نے تو کبھی اتنے ترش انداز میں اس سے بات نہیں کی۔ میرے احترام میں وہ مجبوراً خاموش بیٹھا سنتا رہا، کوئی اور ہوتا تو کہتا کر ڈالو جو کرنا ہے۔ میں نے سوچا نرمی نہ صحیح، سختی و ناراضگی کے اظہار کے ذریعے مان جائے گا، لیکن اس کا دماغ تو جس راستے پہ چل نکلا ہے نا، وہاں سے واپس مارنا بہت مشکل ہے۔ حالات خود بخود ایسے ہو جائیں تو اور بات ہے۔ نینی کا فون آیا؟ نہیں، البتہ میں نے منشی کے نمبر پر کال کر کے ان کی خیریت معلوم کی، ان کے ذریعے ان کی واپسی کے آنے کا پیغام بھی دیا۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے، اگر چند دن مزید نہ آئی نا تو میں خود جا کے لے آؤں گا۔ تمہیں راستہ پتہ ہے؟ ہاں، ایک دو بار نینی کے ہمراہ جا چکا ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی، شاید ہم مل کر ان کو کنونس کر سکیں۔ اگر وہ ارشین کو بہو کی حیثیت سے قبول کر لیں تو 75% مسئلے تو خود حل ہو جائیں گے، اور میں ان سے بات کر لوں گی تو خود بخود ان پر صورتحال واضح ہو جائے گی۔ ہاں، وہ بہت رحم دل اور نرم و خاتون ہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ ارشین آپا کے موجودہ حالات سن کر پگھل جائیں گی۔ یوں بھی وہ انہیں بہت شروع سے بہت پسند کرتی تھیں۔ میں خود آنکھوں دیکھی بھیانک تصویر کا نقشہ ان کے سامنے کھینچوں گا۔ سفیان اس سمے بہت سنجیدہ، بہت بردبار نظر آ رہا تھا۔ ایک انسان اپنی زندگی میں دھوکہ کھا رہا ہو نا، دھیرے دھیرے سلگ کر ختم ہو جاتا ہے۔ ہم تب بے حس بنے رہ سکتے ہیں؟ کسی کو تو پہلا قدم اٹھانا ہوگا نا۔ بہت ہوگی مصلحت پسندی۔ دنیا کا کون سا ایسا قانون ہے یا اصول ہے جو انسانی جان سے زیادہ قیمتی ہے؟ ہمارے مذہب میں انسانی جان کو ہر شے سے بڑھ کر محترم قرار دیا گیا۔ وہ پاؤں کے انگوٹھے سے قالین کا رواں نوچتے ہوئے جذباتی انداز میں کہہ رہا تھا، اور نازش کسی گہری سوچ میں گم اس کی بات سن رہی تھی۔ اسے دوہری فکریں تھیں۔ ایک طرف راہ راست سے بھٹکے ہوئے انتقام کی آگ میں جلتے خود سے نالا و ناراض خامند کو نئے سرے سے اپنانا تھا، اور دوسری طرف مہران کے گھر کو بسانے کی مہم جو تھی وہ اس کو درپیش تھی۔ پتہ نہیں، نازش کی باتوں نے اعصاب کو جھنجھوڑ کر بیدار کر دیا تھا۔ اس کے اتنے عرصے کی تحقیق کے نتیجے میں اس کی کھل کر سامنے آنے والی بے گناہی کی علامت نے دل موم کر دیا تھا، پھر بھی ماضی کے کسی نرم جھونکے جیسے لمحے نے احساسات پر بڑا بوجھ کم کر دیا تھا۔
وہ بڑے موڈ میں وسن کوٹ روانہ ہوا تھا اور پھلوں کے بہت سے ٹوکرے، بے شمار کپڑے، جوتے اور ضرورت کی دوسری چیزیں بھی ہمراہ لے جا رہا تھا۔ السلام علیکم۔ وہ اتنے دبے قدموں سے گیٹ سے اندر داخل ہوا، اسے ڈھونڈتا ہوا اس کے سٹور نما کمرے میں آیا تھا کہ پینٹنگ میں مصروف ارشین کے ہاتھ سے برش گر گیا۔ از خود سلام، اور وہ بھی اتنے خوشگوار اور اپنائیت آمیز لہجے میں۔ اس بے یقینی سے مڑ کر اس نے دیکھا، سیاہ ہاف بازو والی شرٹ اور ہاف سیاہ جینز میں اس کی کلتی سرخ و سفید رنگت دھوپ کی تمازت سے دمک رہی تھی۔ وہ کسی ٹھہرے ہوئے فطری منظر کی طرح حسین، دلکش اور سحر انگیز لگ رہا تھا۔ کیا ہوا، ڈر گئی؟ اس نے ہلکے پھلکے انداز میں کہتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا مسافے کے لیے، اور ارشین پھٹے ہوئے آنکھوں کے ساتھ اس کا بڑا ہوا ہاتھ دیکھتی رہ گئی۔ کیا ہاتھ نہیں ملاؤ گی؟ بھئی مسافہ کرنا دوستی کی علامت ہوتی ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر سر تپاس کا جائزہ لیتا۔ ہمارے درمیان تو کوئی ایسا رشتہ ہی نہیں ہے۔ لہجہ بالکل سمپل تھا۔ خیر چلو، دوستی کا نام سے یہ ایک رشتہ تو بہرحال ہے جس کی روح سے مسافہ ہی نہیں معانقہ بھی کیا جا سکتا ہے، بلکہ وہ معنی خیز انداز میں کہتا ہوا شرارت سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اس نے جان بوجھ کر فکرہ ادھورا چھوڑا تھا۔ ارشین کوشش کے باوجود اپنا اعتماد برقرار نہ رکھ سکی اور کچھ کنفیوز سی ہو گئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تم کچھ کمزور ہوگی اور یہ کیسے فضول سے گھسے پٹے سے کپڑے پہنے؟ میں تمہارے لیے کچھ ڈریسز لایا ہوں، ان میں کوئی نکالو اور پہنو۔ استعمال کی اور بھی چیزیں، میں تمہیں فریش دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے کپڑوں کا، کمزوری کا اور استعمال کی چیزوں کا خیال رکھنا آپ کو کہاں سے آ گیا اتنی جلدی خیال؟ ابھی تو میں پوری طرح مٹی میں مل کر دھول بھی نہیں بنی، ابھی تو جسم باقی ہے ڈیئر سر۔ جی کچھ ایسا ہو گیا کہ اب کسی گرم و سرد سے فرق نہیں پڑتا، گویا بے حسی نے چادر کتنا اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ تم تیار ہو جاؤ، پھر شہر چلتے ہیں، تھوڑی سی سیر تفریح کریں گے، رات کو کچھ اچھے ہوٹل میں ڈنر کریں گے۔ میں رات 10-11 بجے واپس روانہ ہو جاؤں گا، ایک بہت ضروری کام ہے، لیکن چند دن بعد ضرور آ جاؤں گا۔ تب تک تم اپنی چیزیں سمیٹ لینا، اب تمہیں یہاں نہیں رہنا۔ کیوں؟ کیا آپ ہمارے مقدر بدل رہے ہیں؟ ہماری مانگ میں لگا کلنک کا ٹیکا اتر گیا؟ ہمارے گناہوں کی سیاہی دھل گئی ہے یا ہماری چنری کے داغ صاف ہو گئے؟ کڑی ذہنی اور جسمانی مشقت سے ٹوٹتے بدن کا رواں رواں سوال کر رہا تھا، مگر زبان چپ تھی۔ فی الحال اسلام آباد کے فلیٹ میں بندوبست کیا ہے، کچھ عرصے بعد نینی سے کامیاب مذاکرات کے بعد تمہیں عنقریب افریدی ہاؤس میں تمہاری اصل جگہ پر پہنچا دیا جائے گا۔ وہ بات یوں کر رہا تھا جیسے اس کا سارا ماضی دھواں بن کر تحلیل ہو گیا اور ان کے درمیان ہمیشہ سے نارمل تعلقات تھے۔ یہ کیا بنا رہی ہو بھائی؟ وہ چند قدم بڑھا کر اس کے عین پیچھے کھڑا ہو گیا، اتنے قریب کہ شنیل کی مسحور کن خوشبو ارشین کے حصے شامہ پر چھا گئی۔ وہ ایزل کی طرف نظریں جمائے ہوئے تھا۔ یہ تو غالباً کسی گاؤں کا منظر ہے، کچھ لوگ گھروں سے چیزیں لوٹ رہے ہیں، شاید یہاں ڈاکہ پڑا ہے۔ اس کی اتنی قربت محسوس کر کے ارشین سٹ پٹا کر وہاں سے ہٹنا چاہیے، مگر اسی اسنا سے اس نے پیچھے سے اس کے کندھوں پر ہاتھ پھیلا کر گویا اپنی گرفت میں لے لیا۔ بہت خوب، تم نے تو بڑی خوبصورت گاؤں کی دہشت، پریشانی اور خوف کا تاثر ابھرا ہے۔ وہ بہت آرام سے فرصت سے کھڑا تھا، آہستہ آہستہ اس کے گرم اور پرجوش ہاتھوں کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ ارشین کو استحقانہ لمس کے لپکتے شعلوں کی وجہ سے وحشت ہو رہی تھی۔ یہ محض پینٹنگ نہیں تھی، آنکھوں دیکھا واقعہ تھا۔ وہ اس کے ہاتھ ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے سنجیدگی سے گویا، کیا مطلب؟ ایک ہفتہ پہلے یہاں سچ مچ ڈاکہ پڑا ہے، ڈاکو تمام گاؤں سے مال لوٹ کر چلے گئے۔ انکشاف اتنا فوری اور انہونا تھا کہ مہران نے اسے گھما کر اس کا رخ اپنی طرف موڑ لیا اور تفصیل طلب نظروں سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ ارشین نے سارا واقعہ اس کے گوش گزار کیا۔ تم نے اس دن مجھے کیوں اطلاع نہیں دی؟ کیسے کرتی؟ فون کر دیتی، شہر میں بے شمار PCO ہیں، میں اپنا کار تمہیں دے کے گیا تھا، اس پر گھر اور آفس کا نمبر درج تھا۔ آپ نے کبھی میری ذمہ داری قبول نہیں کی، کسی برترے پر کسی حق کے تحت کس طرح مطلع کرتی؟ آپ کہہ دیتے یہ میرا مسئلہ نہیں ہے تو پھر؟ بہرحال میں مقامی SP سے بات کرتا ہوں۔ اب کیا فائدہ، ایک ہفتہ گزر گیا، آئندہ کے لیے تو احتیاطی تدابیر کی جا سکتی ہیں نا۔ ڈاکوؤں کا سامنا کرتے ہوئے ڈر تو لگا ہوگا؟ ہاں، مگر ڈر سے مصیبت ٹل نہیں سکتی نا، اس لیے کسی نہ کسی طرح سے اپنی ہمت بندھا لی۔ کتنا نقصان ہوا؟ ہماری نقصان کا کیا ہے، تھوڑی سی محنت زیادہ کر لو تو پورا ہو جاتا۔ آپ نقصان کی بات کریں جو پورا نہیں ہو سکتا، یہاں تو خسارہ ہی خسارہ ہے۔ ارشین تم واقعی نا بہت بہادر، بہت ثابت قدم ہو۔ پہلے میں سمجھتا تھا کہ تم پوز کرتی ہو، کوئی کمزور لڑکی اتنے سخت حالات میں سروائیو نہیں کر سکتی۔ مہران نے اس کے گرد اپنے بازوؤں کی زنجیر سی بنا دی اور سہارا دے کر تھوڑے سے فاصلے میں مٹا دی۔
وہ بڑی بے ساختگی کے عالم میں سے خراج تحسین پیش کر رہا تھا۔ انداز دوستانہ تھا اور گرمجوش تھا، یوں جیسے کبھی کوئی چپکلش رہا ہی نہ ہو۔ آنکھوں میں لطیف احساسات کی بھرپور چمک مچل رہی تھی۔ غلط سمجھتے ہیں آپ ڈیئر سر، اتنی بہادر ہوتی تو ان باہوں کے استحقاق سے لبریز حلقہ توڑ کر کب کی نکل چکی ہوتی، یوں بے بسی اور خوف سے پھڑپھڑا کر تو نہ رہ جاتی نا۔ یہ اپنائیت کا مظاہرہ سمجھیں، زخموں پہ نمک پاشی کا مترادف لگ رہا ہے۔ مسکراتا لہجہ مجھے اپنی توہین محسوس ہو رہا ہے۔ اس کی انا اور عزت نفس پر مہران کا التفات کوڑے کی طرح ضرب لگا رہا تھا، اور وہ ہولے ہولے اس کے بالوں پر جھٹکتا محویت سے اس کے چہرے کے مختلف نقوش کو تراش کر نظموں سے جذب کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اتنی حدت تھی کہ ارشین کا چہرہ جل اٹھا۔ مشکل یہ تھی کہ وہ اسے اس طرح پورے اختیارات سمیت گہری نظروں سے دیکھنے سے روک بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ اس کا شوہر تھا۔ کل سے تم اس ڈربے کے بجائے میرے والے کمرے میں رہا کرنا، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ آخر اتنے دن بھی تو یہاں رہی نا۔ میں کچن جا کر دیکھوں، گونگی بوا کے دلیا بنانا ہے۔ اس نے اب کی بار مزاحمت کی تو مہران نے ہاتھ ہٹا لیا۔ ارشین نے شکر کا کلمہ پڑھا اور جلدی سے باہر نکل گئی۔ باہوں کے اس حصار میں اس کے لیے کوئی خواب پرور کیف و سرور نہیں تھا۔ جب تک عزت نفس پر پڑی چوٹ کا اثر ظاہر نہ ہو جائے، جسم آرام آسائش محسوس کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ اس کے اندر نا بھڑاس جل رہی تھی۔ باہر سے تو ٹھنڈی فوار میں بھیگنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بیمار تو روح تھی نا، زخمی تو دل تھا، آبلہ پا تو ذہن تھا نا، پھر جسم سکون پا کر کیا ہی کرتا۔ مہران کے پروگرام تو بہت ہیں، مگر ابھی وہ اپنے کمرے میں آ کر چینج کرنے کا سوچ رہا تھا کہ موبائل پر آفس سے کال آ گئی۔ ایمرجنسی طور پر اسے فوری ہیڈ کوارٹر طلب کیا گیا تھا اور مجبوراً اسے عجلت میں لوٹنا پڑا تھا۔ میں چند دنوں بعد آؤں گا، وہ جاتے جاتے اس کے پاس رکا۔ تم چاہو تو گونگی بوا کو بھی ساتھ لے جا سکتی ہو، ان کا یہاں کون ہے؟ اوکے، خدا حافظ۔ وہ اس کے گال تھپ تھپا کر رخصت ہونے لگا۔ خدا جانے کیوں اس کا اپنائیت جتاتے ہوئے رویے نے ارشین کو ہسٹیریا میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ دروازہ بند کر کے چارپائی پر پڑے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اتنا روئی کہ تکیہ آنسو سے تر ہو گیا۔ آنکھیں سوج گئی مگر پھر بھی دل نہیں بھرا۔ کیا ہوں میں؟ ہر کسی نے اپنے اپنے طریقے سے، اپنے اپنے پیمانے سے میری شخصیت کا وزن کیا، اپنی خواہشوں اور سوچوں کے آئینے میں دیکھا اور پرکھا ہے۔ کیا اس دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے جو مجھے میری ذات کے حوالے سے پہچانے، مقام دے، اپنائیت کا احساس دلائے؟ اے خدا، عذابوں کے یہ سلسلے کہاں جا کر ختم ہوں گے؟ محرومی، خالی پناہ، تشنگی کا احساس ہو تو ہو، مل جانے پر بھی دل کی خانماں بربادی نہ جائے تو کیا کرے کوئی؟ کس طرح چین پائے؟ ان التفات کے مظاہرے نے تو اور بھی زخم ہرے کرتی ہیں۔ اپنی ذات کی پامالی، کم مائیگی اور بے وقتی کا احساس سوا تر ہو کے رہ گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس قدر افزائی اور تعظیم و تحسین کے مظاہرے پہ سر تپا اس کی شکر مندی کی تصویر بن جاتی، مگر دل کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے تاک تاک کر زخموں پر پتھر مارے ہوں۔ کیا ہے یہ انسانی نفسیات کی کہانی؟ انسان کی خود اپنی سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ روتے روتے تھک گئی اور جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی۔ ایپیسوڈ اچھی لگتی ہے تو ڈو لائک، شیئر، کامنٹ اینڈ سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔